20 में तमार का बेटा यकूब मेरे 5वें इमाम के पास आया। हालात बड़े सख्त थे, मौला की खिदमत में ज्यादा देर रह नहीं सकता था। आते ही बैठ के कहने लगा, मौला जल्दी बड़ी है, मुखबर मेरे पीछे, मैं सिर्फ आपकी जियारत करने आया, मौला एक ऐसी वसीयत कर दे जिसे सारी जिंदगी पल्ले से पाऊं। घोड़ा उसने अपना बैठने नहीं दिया, उसने मौला से कहा, मौला जल्दी जल्दी वसीयत करें। मौला ने घोड़े पे चढ़ते हुए यकूब इब्ने मीस में तमार को वसीयत की। मौला कहा, यकूब याद रख, अली के दोस्त को दोस्त रखना, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और अली के दुश्मन से दुश्मनी रखना, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। लिहाजा हमारी मोहब्बतों का म्यार अली की वजह से है, हमारी नफरतें हैं तो फिर अली ही की वजह से। सबसे बड़े रिश्ते का नाम विलायत अली। हर सैयद भी काबिल एहतराम नहीं। जिन बंदों को थोड़ी सी ये चीज परेशान कर रही है ना, उनकी परेशानी भी दूर करने लगा। विलायत अली शजरे से निकाल भी देती है और हुज्जत की अतात शजरे में डाल भी देती है। जिन बंदे के चुप हो गए और आंखें उनकी फटी की फटी रह गई हैं, मैं उन्हें कुरान से साबित कर देता हूँ। जब नूह का बेटा नूह को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा था, तो कारी साहब पहाड़ पे चढ़ते हुए नूह के बेटे को नूह ने देखा था। नूह ने कहा था, वापस आ जा। बेटे ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे ये पहाड़ तेरे अजाब से बचा लेगा। इधर पानी चढ़ता चढ़ता इतना चढ़ गया कि नूह के बेटे के पांव पानी में डूब गए। हुज्जत हुज्जत बन के बुलाती रही, बेटा वापस नहीं आया। सीने तक पानी आया, नबी नबी बन के बुलाता रहा, बेटा वापस नहीं आया। जब हलक नूह के बेटे का पानी में डूबने लगा, तो एक मरतबा हसरत से बाप का चेहरा देखा। नूह ने हाथ कलेजे में रखा, मेरे अल्लाह बचा सकता है। पर मैं बचाना क्यों चाहता है, मेरे मालिक मेरा बेटा है। मैं कश्ती चला, तेरा है ही नहीं। लैसा मिन अहलिक, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, नूह के बेटे ने नूह की वलदियत का इनकार नहीं किया था, नूह की विलायत का इनकार किया था। खुदा ने शजरे से निकाल दिया। अल्लाह नूह के बेटे को शजरे से निकाल सकता है, और आज कोई सैयद होके अली वलीउल्लाह का इनकार करे, खुदा उसे भी अली के शजरे से निकाल। दौर बड़ा खतरनाक आ गया। चोर का काम होता है कीमती चीज चोरी का। चोर अपनों के लिबास में हमारी चार दीवारियों में आ गए। हमारे पास कीमती चीज है अली की विलायत। वो हमसे हर तरीके से अली छीनने की कोशिश कर रहा है। विलायत अली छीनने की कोशिश कर रहा है, कभी धमकी बन के, कभी लालच बन के, कभी खौफ बन के, कभी डर बन के। सब कुछ दे देना, अली ना देना। जैसे जैसे हम ज़हूर के करीब आएंगे, सख्तियां और आएंगी। जब आखिरी दौर मेरे बादशाह का होगा, तो ज़हूर की अलामात में से है शौहर बीवी से मजहब छुपाएगा। औलाद माँ बाप को नहीं बताएगी कि उनका अकीदा क्या है। मौला फरमाते, जब ऐसा दौर देखो कि तुम्हें हक और बातिल की तमीज ना हो सके, और लोग तुम्हें बेहतरीन लिबास में आके गुमराह करने की कोशिश करें, तो ऐसी सूरत में अपने घरों के कलीन बन जाना, गोशा नशीनी इख्तियार कर लेना, खामोश हो जाना, जहां अली है वहीं छुपा लेना। खोलने की कोशिश न करना, किसी को ना बताओ ना कि मेरे अकीदे में अली कहाँ है। सुन सबकी लेना, छुपा लेना अली। ये तकीया है। ये आखिरी दौर में इमाम ने फरमाया कि आखिरी दौर में आके तुम अपनी जान बचाने के लिए, मोमन अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए अली पे गोशा नशीनी इख्तियार कर लेना, खामोशी इख्तियार कर लेना। जब दौर बादशाह का आएगा, तो फिर मेरे मालिक जब इज़्न देंगे, फिर अपने घरों से क़याम करना इमाम की तरफ। ये दौर यकीनन वही दौर है जिसमें हम जिंदगी गुजार, जिसमें हक और बादल का पता नहीं चल रहा कि क्या करें।
لیکن ایک بات طے رکھیے گا، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ چلے میں اور بات آسان کر دیتا ہوں، بابا جی بھی تشریف لے آئے، انتہائی مالک کے منظور نظر ہے، ان کو بھی زیادہ دیر میں نے نہیں بٹھانا، اور سلام بھی آپ کا ہو گیا۔ مورخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے 28 رجب کو نکلے، مکہ آئے، مکہ آ کے بالکل امام حسین علیہ السلام نے انتظار کیا اور حج پڑھے بغیر حسین چلے گئے۔ ایسا ہی ہے، ہوں ہاں کریں گے آپ، ایسا ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا اور امام حسین چلے گئے۔ میں اس واقعے کا انکار نہیں کرتا کہ یہ واقعہ نہیں، واقعہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مورخ کا جملہ غلط ہے۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، مجھے اس جملے سے اختلاف۔ واقعہ ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک نہیں۔ میں کوٹ لیتا میں جملہ بدلنے لگا ہوں، اگر جملہ وہ اچھا لگے بول کے تائید کیجئے گا۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ اگر اب بھی کسی بندے کو ہے کہ وہ مورخ تو اس دور میں گزر گیا تو اب ہمت کر لے، اب جرات کر لے، مرضی کے کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ صرف اتنا لکھوا کے لے کے آ دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ ہر مولوی کہے گا نہیں ہوا تھا۔ پھر میرا اس مولوی سے سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا؟ جبکہ ان حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی تھا، ان کے منہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی تھا، ان کا وضو بھی تھا، آب زمزم بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، کعبے کے چکر بھی ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، جمرات بھی ہے، رما بھی ہے، عرفات بھی ہے، سب کچھ ہے، اور حج کیوں نہیں ہے؟ تو وہ یہی کہے گا اس لیے حج نہیں ہوا کہ اس حج میں حسین نہیں تھے، اس حج میں حسین نہیں تھے۔ اس کا مطلب مولوی مان گیا ہے کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے پیچھے وہ عبادت نہیں رہتی، پھر فیصلہ گھر بیٹھ کے کرنا۔ حج سے بیٹا چلا جائے تو حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے تو نماز کیسے ہو سکتی؟ اگر بغیر بیٹے بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ لہذا دین ہے تو حجت کی اطاعت، اطاعت حجت نہیں تو پھر دین نہیں۔ ہر چیز موجود ہے تو صرف اور صرف حجت کی اطاعت کی وجہ۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بالکل احرام کھولے، احرام کھول کے حسین اگر بالکل مجھے ضرورت ہوگی میں دے لوں گا، امام حسین اگر ویسے ہی چلے جاتے نا جی تو مورخ لکھ لیتا۔ حسین علیہ السلام لوگ حج پڑھ رہے تو حسین چلے گئے، حسین نے جانے سے پہلے چاہا کہ زمانے کو پتہ چلے کہ اختیار حسین کیا ہے۔ اختیار حسین بتانے کے لیے مولا حسین نے سرکار ابوالفضل العباس کو بلایا۔ سرکار عباس قریب آئے تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا کعبے کی چھت پہ جائیے اور لوگوں کو بتائیں کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ سرکار ابوالفضل العباس نے کعبہ کی چھت پہ جا کے ایک خطبہ دیا جسے طریق کے کسی مورخ نے رد نہیں کیا، سب نے اسے لکھا کہ مولا ابوالفضل العباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے خطبہ دیا۔ اب اگر آپ ذہنوں میں نقشہ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ خطابت کا ایک جہت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مضمون نگاری بھی کریں اور آپ کے ذہن میں نقش نگاری بھی ہو، آپ کی آنکھوں میں تصویر ہو، ادھر سے خطیب کے لفظ ہوں تو پھر بات کا وزن زیادہ بن جاتا ہے۔ ذہنوں میں آپ کے تصویر آئے کہ حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، حسین دور مسند پہ بیٹھے ہیں۔ اب میں آپ کی داد کے لیے جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے۔ جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ وہاں حج کر رہا تھا۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ عباس کو دیکھ رہا ہے، عباس مولا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ سخی عباس کا مکمل خطبہ میں نے نہیں پڑھنا، پہلی 3 سطریں پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ سخی عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنی انگوش سے شہادت کو بلند کیا، بلند کر کے عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدم نے۔ ابھی تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے
لوگ سمجھتے تھے کہ کعبہ حسین سے زیادہ قابل عزت ہے، حسین کو چھوڑ کے کعبے کے قریب رہیں۔ عباس نے کہا یہ عزت ہے تو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، بے قدوم ہے ابھی، اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سخی عباس کے چہرے کی تیور بدل گئے، فرمایا من کانا بیت الام سے اصبح قبلہ تھا، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اسے کون سجدہ کرتا تھا؟ اسے سجدہ ہوا ہماری وجہ سے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت عباس سے جملے نہ ہو میں تمہاری مرضی کی جگہ پہ جا کے اپنی گردن کا لہو لے لوں۔ حضرت عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھے عباس کی آواز آئی ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر ہو او فاجر ہو او کافر ہو او فاجر ہو۔ جملے عباس کے نہ ہو مجھے غازی سزا دے، اور اگر جملہ سن کے تم چپ رہو تم جانو اور اب الفضل عباس جانے۔ عباس نے کہا کافر ہو فاجر ہو۔ آؤ سخی عباس کے علم پہ جھک کے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اور تم نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس نے کہا میں نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتایا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو فاجرو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کی آواز ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، اس سے پہلے کہ کعبہ اپنی بنیادوں سے اٹھتا مولا حسین نے کرسی چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، رکھے رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تیری عزت کے لیے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا، پھر عباس سے کہ خاموش ہو جا، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں دیواریں پھاڑ۔ اگر عباس اگر عباس بولتا ہے، عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے زندگی باقی ملاقات باقی، بس جتنی خدمت کی ہے اس کا صلہ صرف اتنا مانگتا ہوں، چار چیزیں نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ شیعت آسانیوں کا نام نہیں، شیعت مشکلوں کا نام۔ اس علی ولی اللہ کی قدر کرنا۔ دکھ ہوتا ہے 2019 میں جب ایک بچہ 4 دن کسی مولوی کے پہلو میں بیٹھ کے پھر ہم سے آگے سوال پوچھتا کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ اگر تو حوالے لکھنا چاہے تو چلو میں تجھے حوالے لکھواؤں، علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کی گردن پہ لکھا ہے، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، علی اصغر کے سوکھے ہوئے حلق پہ لکھا ہے، تیری آئے نکلی سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سجاد کی پرس پہ لکھا ہے، زینب کی کلائیوں پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، قوم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کی چادر پہ لکھا ہے۔ یہ ساری قربانیاں تھی تو ولایت علی کی خاطر۔ کس نے کہا دین خطرے میں؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی 9 لاکھ کی طرف سے۔ حسین نے شب عاشور اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ اکبر ایک بار ٹیلے پہ جاؤ، اکبر آج میں محمد کی زبان سے علی کی ولایت سننا چاہتا ہوں، دے آخری بار میرے باب علی کی ولایت والی اذان۔ کربلا مقصد جنگ ولایت علی کا تحفظ، بیٹے بچاتے رہے ولایت علی کو۔ ابھی بیٹے کے جسم سے گرم لہو جاری تھا، یہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک سیدزادی کی آواز آئی اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ گواہی اس بی بی نے بڑے آرام سے دی تھی،
جتنے رو رہے ہو تمہاری تو پہچان ہی دنیا میں ماتم ہے. یہ نگری پہچانی جاتی ہے, یہ موضع پہچانا جاتا ہے, یہ کوٹ لدہ پہچانا جاتا ہے تو حسین کے پرسے کی وجہ سے. تم نے پورے ملک میں حسین کو پرسہ دیا ہے. میں بادشاہ حسین سے آنسوؤں کی خیرات لینے کے لیے زیادہ طویل مصحف نہیں, صرف 2 سطر مصیبت کی پڑھوں. ایام ازا قریب ہے, محرم قریب آ رہا. یہ قوم اتنا اپنے بیٹوں کی شادیوں کا انتظار نہیں کرتی جتنا یہ حسین کی عزاداری کا انتظار کرتے. منت و مرادوں والے بارگاہ میں علم عباس کے سائے میں کھڑا ہو کے ممبر حسین پہ بابزو ہو کے تم سے آمین کہلوانے کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. میرا بادشاہ حسین, اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہا ہے, تجھے اکبر کے چہرے کا واسطہ ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکے. ہمیں زندگی سے پیار نہیں, ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے. ہم جیتے ہیں تو حسین کی وجہ سے. ہمیں زندگی میں ایک بار پھر حسین کا محرم نصیب کرنا. میرا مالک پوری دنیا میں جو تڑپ رہا ہے حسین کو رونے کے لیے. لوگ اتنا خوشیوں پہ خرچہ نہیں کرتے جتنا یہ قوم رونے پہ خرچ کرتی ہے. میرا بادشاہ حسین اس قوم کو جناب سیدہ کی دعا کا سایہ ہمیشہ قائم رہے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے آج امام بارگاہیں آباد, آج علم بلند, آج 6 گھنٹے کا ماتمی جلوس, 9 گھنٹے کا ماتمی جلوس, پوری رات کا ماتمی جلوس, پوری دن کی مجلس میں ان ساری عزاداری کے پیچھے دیکھنا قیمت کتنی بڑی ہے. تقیشہ جی جتنے سادات بیٹھے معافی مانگ کے جب آئی ہے نا قید نبھا کے واپس لگی. آج بھی جو کربلا سے ظاہر آئے نا جی, لوگ اسے ملنے کے لیے جائیں, کربلا سے زیارت کر کے آئے, تو جب لوگ اس سے ملنے کے لیے رشتہ دار دوست احباب جاتے ہیں تو وہ اپنا کربلا والا بیگ کھولتا ہے. اس میں سے جو ملنے آیا اسے کہتا یہ تیرے لیے خاک شفا کی تصویر آیا ہے. کسی کو کہتا تیرے لیے یہ سجدہ گاہ لایا ہوں, تو نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا کفن مس کر کے لانا, یہ تیرا کفن لے آیا ہوں. ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق وہ چیزیں تقسیم کرتا ہے. کربلا کے تبرکات کی, لوگ تبرکات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب اللہ جانے کون ہائے کہے گا, کس کا آنسو نکلے گا. جب علی کی بیٹی واپس مدینے آئی, نانے کی قبر پہ آئی, رو کے کہتی نانا میں تجھے کربلا کے تبرکات دکھاؤں. بی بی نے یہ کہہ کے گٹھری کھولی کے کہتی یہ حسین کا کرتا لائی ہوں, یہ اکبر کی دستار لائی ہوں, یہ قاسم کا ہاتھ لائی ہوں. دیکھ نانا میں تبرکات لے کے, نانا اٹھنا, نانا میں تجھے بتاؤں میں کربلا سے کیا کیا لائی. بس روایت کے جملے ہیں. بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ بی بی نے حسین کا تیروں والا کرتا قبر رسول پہ یوں چادر بنا کے ڈالا. بلا تشبیہ حسین کے کرتے کا رسول کی قبر کی مٹی کو لگنا تھا, رسول کی قبر ہلنی شروع ہوئی. آواز ہے زینب کرتا ہٹا لے, زینب کرتا ہٹا لے. کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے جملہ معاف کر دینا. بی بی رو کے کہتی ہے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی, تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں. نانا بھی تو میں نے تجھے بیٹے کا کرتا دکھا. نانا تیری قبر ہل گئی. قبر رسول سے آواز آئی نا علیہ مجھے اپنے دکھ نہ بتا. ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک سطر پڑھوں, زیادہ سے زیادہ 1.5 نہیں تو 2 منٹ. اٹھی رسول کی قبر سے, قبر حسن پہ آئی. حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے, تجھے اپنے درد سناؤں. حسن کی قبر ہل گئی. آواز آئی نا زینب مجھے اپنے درد نہ سنا رہا. وہاں سے اٹھی, سیدھی نظر پڑی ماں کی کچی قبر پر. پھر بیٹیاں کسی اور کو سنائیں نہ سنائیں, ماں کو تو سنا دیتی ہیں نا. پھر گر گئی ہے ماں کی کچی قبر پہ, رو کے کہتی میں نے سب کے سنے ہیں, آج میری کوئی بھی نہیں سن رہا, اور میں نے سب کے درد دیکھے, آج میری سنانے کی باری آئی ہے. آج ہر کوئی کہہ رہا مجھے نہ سنا, ماں کس کو درد سناؤ. قبر سیدہ ہل گئی. آواز آئی ماں درد سن گئے, بتا
तेरा दर्द क्या है? रो कहती है अम्मा तू मेरी दर्द सुन लेगी? रो कहती हाँ मैं तेरे दर्द सुन लूंगी। फिर बीवी ने माँ की कच्ची कब्र को अपने सीने से लगाया। रो कहती अम्मा याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी, मैंने कब्र पे हाथ रख के वादा किया था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो के कहती अम्मा मैं वादा पूरा कर रही, उठ कब्र दे देख, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई, मैं तेरी नस्ल बचा के आ गई। कब्र सैयदा से आवाज आई तेरा शुक्रिया और तू मेरी नस्ल बचा के आई है। जो बंदा घर से मातम की नीयत करके आया है, कोई सैयद बैठा मुझे जुमला माफ करना, बीवी रो के कहती अम्मा तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे कुर्बानी बड़ी देनी पड़ी है। आवाज आई ज़ैनब क्या कीमत ही है? रो कहती अम्मा इधर हुसैन घोड़े की सीन से गिरा, 400 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खैमे की जानब दौड़ा। अम्मा मैं खैमे का पहरा दे रही थी, अम्मा मैंने 400 कातलों को आते देखा, अम्मा मैं जलती हुई आग के अंदर गई, अम्मा मैंने सज्जाद को पोश में उठाया, 400 नेज़ा बरदार मेरे पीछे दौड़ा, अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं सज्जाद बचा के पहलू आगे करती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं सज्जाद बचा के बाजू आगे करती। अम्मा तेरा बेटा बच गया, ज़ैनब का सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी, मेरा पहलू जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाह।